बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेल खिलवाड़ और खिलाड़ी स्पोफिट चैनल पे आप देख रहे हैं शाहिद उल हक के साथ। मेरे साथ आज मौजूद हैं राफे सईद भट्ट, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस 147 स्नैच और मैं समझता हूं कि ये एशिया में इनकी बेहतरीन स्नैच थी और बेहतरीन परफॉर्मेंस रही इनकी। जबकि हमारे उन लेजेंड्स में शुमार होते हैं जिस वक्त वेट लिफ्टिंग एक बहुत अच्छे लेवल पे थी। वेट लिफ्टिंग को क्या हुआ, ऑलरेडी हम लोग इस पे आजकल बहस कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि राफे सईद भट्ट साहब अपनी मजीद तफसीलात इसमें बताएं। और ख़ासतौर पे राफे भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इतने दूर अमेरिका में बैठे हुए हैं और फिर भी आपकी धड़कन जो है वो पाकिस्तानी वेट लिफ्टर्स के साथ धड़कती है। मैंने आपको बहुत फिक्रमंद पाया है। आप उन निशेबो फराज से गुजर चुके हुए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग ज़वाल पजीर है। आप वो बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेशनली के बहुत सारे मुकाबलों में जा चुके हैं, तो आप वो जानते हैं कि किस तरीके से हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं। आप बेहतरीन तरीके से रहनुमाई दे सकते हैं आने वाली नस्लों को। आप बेहतरीन रहनुमाई दे सकते हैं उन जिम्मेदारों को, चाहे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, मिनिस्टर स्पोर्ट्स हो या फेडरेशन के लोग हों। आप उनको ये राय दे सकते हैं कि कैसे यूनाइट होके हम लोग दुनिया के बेहतरीन एजाजात ले सकते हैं। ओवर टू राफे भाई, प्लीज आप बताइए कि अभी लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के खिलाफ, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को हदायत की है कि वो पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग की ना सिर्फ फेडरेशन की स्क्रूटनी करे बल्कि एक इम्पार्शियल कमेटी बनाकर इसके बाकायदा गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाए। आपका क्या ख्याल है कि ये फैसला कैसा है, और इसके पीछे जो जफर भट्ट साहब जो जोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग बहाल हो जाए उसी लेवल पे जिस तरह पहले थी, तो ये दोनों राय आप काइंडली दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने मुझे फिर मौका दिया इतनी दूर बैठे हुए अमेरिका में। ये बात बिल्कुल सही है कि हम रहते तो यहाँ पे हैं लेकिन हमारा दिल वहाँ पे ही होता है। तो स्पेशली वेट लिफ्टिंग के जो है उसमें जब हम देखते हैं तो सही बात है कि बहुत तकलीफ होती है। अभी जो फैसला आया है कोर्ट का, मैं तो इस चीज के ऊपर हूँ कि ये इस तरह की क्यों होता है। ये हमारी स्पोर्ट्स में हम लोग क्यों इसको पॉलिटिक्स को लेके आते हैं। अभी जो फैसला आया है, जो कमेटी बनेगी उसका क्या निकलेगा। देखें, हमारे वहां पे एक तो प्रोसेस बहुत स्लो है। देखें ना कि हम इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि अभी कमेटी नहीं बनी तो वो कब वो उसकी फाइंडिंग निकाल के करेगी और देखेगी कि कौन कौन से कल्प्रिट हैं जिन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया। मैं तो कहता हूं कि इसकी बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और पिछले 10 साल का इनका ऑडिट करें। कुछ ऐसी फेडरेशनें हैं कि जिन्होंने इस स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया। उस वक्त हमारे पास वसाइल कम थे लेकिन खिलाड़ी अच्छे थे। आज आप देख ले पूरे पाकिस्तान में आपको 50 वेट लिफ्टर नहीं मिलेंगे, और उन 50 में से 5 से 10 वेट लिफ्टर ऐसे होंगे जिसको कह सकते हैं कि आप उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जा सकते हैं। बाकी सारे ऐसे ही हैं, इन्होंने सिर्फ अपनी दुकानदारी बनाई हुई है। ये सारे जो है ना ये माफियाज हैं। देखें, ये जो फेडरेशन है ना, ये जो स्पेशली वेट लिफ्टिंग की, इन्होंने वोट करना है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इनकी पैम्परिंग करती है, इनको फैसिलिटेट करती है। इन्होंने फेक क्लब बनाए हुए हैं। आप लिस्ट निकालें, वो पाकिस्तान में इतने क्लब भी नहीं होंगे। देखिए, चंद शहर रह गए जिनमें वेट लिफ्टिंग हो रही है।
لاہور کے 1-2 کلب ہیں، اس کے بعد 2-3-4 گجرانوالہ میں ہے، 1-2 سیالکوٹ میں ہے، 1 گجرات میں ہے. پہلے فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، کوئٹہ سے بہت اچھے ویٹ لفٹر آتے تھے. آپ یقین کریں شاید بھائی، بڑے اچھے ویٹ لفٹر تھے کوئٹہ سے. اب نمائندگی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان لوگوں نے اپنی وہ ایک فیملی بزنس بنایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ویٹ لفٹنگ کا بیڑا گرک کر دیا ہے. میری ریکویسٹ ہے پاکستان سپورٹس بورڈ سے، میری ریکویسٹ ہے عمران خان سے، وہ بھی کھلاڑی ہے، ہم بھی کھلاڑی ہیں. میری ریکویسٹ ہے فمیدہ مرزا سے، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز پلیز آپ نے جو بھی کرنا ہے نا، اس کو سپیڈ اپ کریں، سپیڈ اپ کریں. ان کی انکوائری کریں، ان کی پچھلے 10 سال کا آڈٹ کریں. انہوں نے اتنا مال چوری کیا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے. انہوں نے پاکستان کے بلیزر کو، پاکستان کے کلر کو انہوں نے ایسے بیچا ہے. دیکھیں جس کلر کے لیے ہم اتنے سال محنت کرتے تھے، اور جب ہم وہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے اور پاکستان کا اینتھم جب بولتا تھا یا ہم سنتے تھے، تو آپ یقین کریں کہ وہ خوشی آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی. آپ کچھ بھی کر لیں. ان لوگوں نے ریٹ بنائے ہوئے تھے. یہ لوگوں سے، لڑکوں سے پیسے لے کے یہ ان کو بلیزر بیچتے تھے. انہوں نے ٹور بیچے ہیں، انہوں نے سامان بیچا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو باہر بھیجا ہے. دیکھیں کورٹ نے تو اپنا کام کر دیا. اب یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے اوپر ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس کے اوپر ایکشن لے. دیکھیں آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی آپ کی ساؤتھ ایشین گیم آ رہی ہے، آپ کی ایشین گیم آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے 4 سال گزر جائیں گے، اور اولمپک میں آپ کو پھر آپ وہی ہم رونا روئیں گے کہ وہ جی. دیکھیں جنہوں نے اولمپک کھیلنی ہوتی ہے وہ 8 سال پہلے تیاری شروع کرتے ہیں. وہ ہم تو سوئے رہتے ہیں. وہ ہمیں بھی یہ جب ہم کرتے تھے تب یہی کہتے تھے کہ میڈل لے کے آؤ. اور یار 6 مہینے پہلے اگر آپ اس کا کیمپ لگائیں گے اور 6 مہینے کے اندر آپ کہتے ہیں کہ رزلٹ لے کے آؤ اولمپک کا، ایسے نہیں ہوتا. ہماری دیکھیں نا باہر کے ملکوں میں، یہاں کوئی دو فیڈریشن نہیں بنی ہوئی. کوئی، میرا مطلب ہے وہ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ یار ان کو 40 سال ہو گئے ہیں. وہ ایسے چمٹے ہیں، یہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. وہ چھوڑے گا صدر، صدارت سے سیکٹری، سیکٹری سے کوچ سے پھر صدر، ہیں جی ایگزیکٹو بن جائیں گے. اور یار 50 سال کے اوپر کے بندوں کو مت لے، وہ بندے لے کے آئے جو کام کرے. ہماری سپورٹ ان لوگوں کو رکھیں، یہ صرف آپ کو گائیڈ کریں. جی رافع بھائی، یہ بتائیے کہ اس وقت آپ نے بڑے اچھے طریقے سے الیبوریٹ کیا کہ کورٹس نے تو ایک گراؤنڈ ڈیولپ کر کے دے دی ہے ساری پاکستان سپورٹس بورڈ کو، کہ ایک قانونی طریقہ دے دیا ہے اور رہنمائی کر دی ہے. اب پاکستان سپورٹس بورڈ کو جلد سے جلد جو ہے نا اس پہ عمل پذیر کرنا چاہیے اسے. دوسرا یہ بتائیے کہ آپ خود تو خیر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے ساتھی جن کا نام ابھی آپ لے رہے تھے کہ دستگیر بٹ صاحب جو ہے، ایک پوری فیملی ہے، ملک فیملی ہے جو ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، اور ان کی آگے اولاد جو ہے وہ بھی ویٹ لفٹنگ میں ہے. اگر خواتین کو دیکھا جائے تو وہ بھی ویٹ لفٹنگ میں آ رہی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیڈریشن کیا طریقہ کار ہو کہ یہ کم از کم جو لیجنڈز ہیں ہمارے وہ کم از کم بحال ہو جائیں؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 10 سے زیادہ انٹرنیشنل جو ویٹ لفٹرز ہیں ان پہ بین ہے. تو کیا آپ رائے دیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فیڈریشن کو کس طرح یونائٹ ہونا چاہیے؟ شاہد بھائی، یہی تو المیہ ہے ہمارا کہ دیکھیں ویٹ لفٹنگ ہوگی، پاور لفٹنگ ہوگی یا ویمن کی ویٹ لفٹنگ ہوگی، دیکھیں ٹیلنٹ تو آپ کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کی کمیٹی بنے گی، انکوائری کرے گی. دیکھیں آپ ان سے لے لیں جتنے بھی انہوں نے اپنے رجسٹر کیے ہیں کلب، ان کو چیک کریں. میں کہتا ہوں 70 سے 80% فیک ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ جب یہ انہوں نے ووٹنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر یہ جو فیک کلب ہے نا ان کا نام لے کے
تو پھر یہ شو کرتے ہیں کہ اتنے کلب ہمارے ساتھ ہیں یا ہمیں سپورٹ ہیں. اگر یہ شاید اگر یہ سنسیئر ہوتے تو یہ انہوں نے کام ہی نہیں کرنے تھے. دیکھیں ہماری طرف سے میں کہتا ہوں جی کوئٹے سے کھلاڑی ہو, کراچی سے ہو, پشاور سے ہو, گلگت سے ہو, جو اچھا ہے اس کو آپ اس کا حق دیں. اور یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی بنائیں گے, وہ کب بنے گی, وہ کب اس کی انکوائری کرے گی, کب اس کا میرا مطلب ہے رزلٹ لے کے آئے گی, اور کب ان کو دیکھا جائے گا. دیکھیں یہ جو میں نے تو پہلے ہی کہا نا کہ چند ہی کلب رہ گئے ہیں جو کرتے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کرتے تھے, اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کسی کھلاڑی کو پوچھیں اس کی میں کہتا ہوں جی کہ اس کی لائف سٹیک کے اوپر ہوتی ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس بندے نے آپ کی جوتیاں نہیں سیدھی کی, اس کے اوپر بین لگا دو. اور یار کوئی ریزن بھی ہونا چاہیے نا, کو خدا نہ خاصا کو بہت میجر ہو. دیکھیں بہت ہمارے وقتوں میں بھی کھلاڑی کے اوپر بین لگا فار لائف. یہ جو آپ بتا رہے ہیں ملک فیملی, میں کہتا ہوں جی کہ ان کے اس کے شجاع کے جو اپنا تھا, ایک نوید ملک تھا اور ارشد ملک نے جو ریکارڈ بنائے تھے اپنے ویٹ میں, اس کو پتہ نہیں 20 کے 30 سال لگ گئے تھے اس کو توڑنے کے لیے. اب یہ سوچیں آپ کہ اس وقت وہ کتنا اچھا کھلاڑی ہوگا کہ اس نے وہ ریکارڈ بنائے تھے اور ایشیا میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا تھا. ان کے لیے تو مذاق ہے, جو ان کی بات نہیں سنتا اس کے اوپر بین لگاتے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایک سسٹم بنائیں کہ یہ جو پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن ہے, ان کا عمل دخل کم سے کم ہو. یہ جو جتنے کلب ہیں ان کو ان کے ساتھ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں. پاکستان سپورٹس بورڈ ان کو اگر انہوں نے گرانٹ دینی ہے تو ڈائریکٹ ان کلبز کو دیں, اور ان کلب کو دیں جو پرفارمنس دیں, جو اچھے. مجھے بتائیں حافظ صاحب نے وہاں پہ کلب بنایا ہوا ہے لاہور میں, انہوں نے 4 پلیٹ فارم لگائے ہوئے ہیں, دنیا جہان کا ویٹ رکھا ہوا ہے. مجھے صرف ایک کھلاڑی کا نام بتا دیں حافظ صاحب جس نے پچھلے 10 سال میں کچھ کیا ہو. ایک کھلاڑی کا نام بتا دیں جو اس نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ کیا ہو. وہی تو کیا آپ حافظ عمران بٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں حافظ عمران بٹ صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو کہتے ہیں کہ اللہ دے کام نے. دیکھیں میرے دماغ میں سے وہ جو اس بچے کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے, وہ جیسے جیسے وقت گزرے گا شاید بھائی ان لوگوں کو ریئلائز ہوگا, اسپیشلی اس بچے کو اور اس کے باپ کو ریئلائز ہوگا کہ انہوں نے کیا کھو دیا ہے. دیکھیں یہ لولی لنگڑی اولمپک تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوالیفائی نہیں کرتے تھے ویٹ لفٹنگ میں, ٹھیک ہے, چلو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا, چانس دیا. یہ فار لائف کے لیے ہونا تھا کہ اگر وہاں سے میڈل آ جاتا, ساری زندگی آپ کے ساتھ چلنا تھا. اولمپک کا برونز میڈلسٹ میں نے 1990 میں ایشین گیم میں لیا. آج سے 32 سال پہلے ایشین گیم کا برونز میڈلسٹ ہوں میں. تب سے لے کے آج تک ایشیا میں پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہ جو میرے پاس ٹائٹل ہے, پاکستان میں تو 2 بندوں نے صرف میڈل لیا ایشین گیم میں, اور پاکستان کی ہسٹری تو دیکھیں آپ. تو یہ جب یہ آپ اس کو آپ نے موقع ضائع کر دیا, صرف کیا کہ صرف اپنا ٹور پکا کرنے کے لیے. یہ شروع سے ایسے ہی کر رہے ہیں, اور اس بچے کو انہوں نے خوار کیا ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ اس بات کو جب اس کو سمجھ آئے گی نا کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا ہے, کیوں کہ دیکھیں اس کا میڈل ہوتا اور وہ پورے پاکستان کے لیے ایک عزت کی بات ہونی تھی. اور اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ, صحیح بات ہے شاہد بھائی, یہ میں رات یہاں پہ رات کے بجے ہیں 10 بجے ہیں, اور یہ ہے کہ لوگ جب ہم بتاتے ہیں نا کہ آپ مجھے یہ اولمپک جب ختم ہوئی تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ بھی کھلاڑی ہیں, تو آپ کی ملک میں سے کس نے میڈل لیا؟ تو ظاہر ہے یہاں پہ نیوز بھی چلتی ہیں, اخباروں میں بھی آتا ہے. تو کیا کہ ہم 5ویں پوزیشن کے اوپر ہم لڈیاں ڈال رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب مل رہے ہیں, آرمی چیف مل رہے ہیں جی, وزیر اعلیٰ صاحب مل رہے ہیں. وہ یار کیا مذاق بنا دیا آپ نے. اگر آپ نے کرنا ہے کرنا ہے, ایک واحد بندے کے لیے مت کریں, کوئی ایسا کام کریں کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں نا
ان کا فائدہ ہو. جی جی وہی آپ نے جو کیا ہے نا, وہ گجرانوالہ میں ایک اچھا سا کلب بنا دیں, ویٹ لفٹنگ کا اکیڈمی بنا دیں. مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ کہ اگلے 50 سال تک جو ہے نا وہاں پہ بچے کریں اور ان میں سے بچے نکلیں. ایک کو آپ نے دے دیا, ایک کو آپ نے پوچھ لیا, باقی سارے جو ہے نا وہ ان کا کوئی نہیں میرا مطلب والی وارث. تو یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ان کو تھوڑا سا میرا مطلب ہے کہ یہ پہلے تو گند صاف کریں نا. مین جو چیز ہے یہ پاکستان سپورٹس بورڈ اور منسٹر صاحبہ کو چاہیے جتنی جلدی ہو یہ کمیٹی بنائیں, جلدی انکوائری کریں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی کہ ہفتے 10 دن کا کام ہے, لوگوں کو لگائیں. اور ہمارے پاس بہت ایسے لوگ ہیں جو آپ کو رپورٹ بنا کے دیں گے انہوں نے کیا 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 ہوا ہے. ان کو چیک کریں, ان کا پیچھے 10 سال کا دیکھے, پاور لفٹنگ کا دیکھے انہوں نے کیا کیا ہے. اور پاور لفٹنگ کے پاس انہوں نے تو ہیومن سمگلنگ کی ہے, لوگوں کو لڑکوں کو لے کے گئے ہیں. وہاں پہ میں جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ اور اپنے نالج کے لیے بھی کہ یہ جتنے بھی اچھے لیجنڈ پلیئرز رہے ان کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی یادیں. یہ دو خاص طور پہ جن کا ذکر چل رہا ہے, نوید ملک اور ارشد ملک, اور اسی طریقے سے دستگیر بٹ صاحب کا, تو یہ تھوڑا سا واقعات سنائیں گے آپ اپنے کیمپس کے اور کچھ گیمز کے, یا کوئی ایسے انسیڈنٹ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کامن ویلتھ گیمز میں ہمیں نہیں بھیجا گیا. شاہد بھائی بالکل اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ارشد ملک کی. نوید ملک اب تو اس دنیا میں نہیں ہے, دستگیر بٹ ہے. شاہد بھائی میرا تعلق گجرات سے ہے, اور میں اگر آپ کو بتاؤں نا, یہ سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. شاہد بھائی جہاں پہ میں کرتا تھا ہمارے پاس ویٹ ہی تھا. وہاں پہ بینسوں کے باڑے میں کرتا تھا, ادھر 2 بینسیں بدی ہوتی تھی, ادھر میں سائڈ پہ ویٹ اٹھا رہا ہوتا تھا. میرے پاس راڈ نہیں تھا, ویٹ اٹھانے والا راڈ نہیں تھا. پلیٹیں تو بڑی دور کی بات ہے. وہ ہم نے سیمنٹ کی پلیٹیں بنائی ہوئی تھی, اور کوئی 13 کلو کی اور کوئی 11 کلو کی. اس طرح کر کے پھر میں جب ڈسٹرکٹ چیمپئن ہوا تو وہاں پہ گجرانوالہ سے آئے تھے چودھری امین صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے کہا کہ آپ ادھر گجرانوالہ میں آؤ. شاید بھائی مجھے کوئی ایسا کھلاڑی دکھا دیں, بتا دیں, میں 2 سال لگاتار گجرات سے گجرانوالہ جاتا رہوں اور بسوں کے اوپر دھکے کھا کے 2 سال, چاہے بارش ہے چاہے طوفان ہے کچھ بھی ہے. چھٹی میں نہیں کرتا تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جب میں جاتا تھا وہاں پہ, اور ایک سکول میں کرتے تھے, یہ بھی کچھ جم نہیں تھا, ان کے پاس بھی لمیٹڈ ویٹ تھا. تو جب میں وہاں پہ کبھی ہوتا تھا جاتا تھا تو لڑکے کہتے تھے چلو آج چھٹی کرتے ہیں. تو میں کہتا تھا نہیں, میں اتنی دور سے آیا ہوں اور میں ٹریننگ کرنے آیا ہوں تو میں ٹریننگ کر کے جاؤں گا. شاید بھائی میں 1 بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو 10 بجے واپس آتا تھا گھر میں. کوئی شادی, کوئی برتھ ڈے, کوئی فنکشن فیملی میں نہیں جاتا تھا. پھر ہم لوگ 1984 میں جب پہلی دفعہ کیمپ لگا اسلام آباد میں, میں اور دستگیر وہاں پہ گئے. بہت اچھا ہمارا وقت گزرا. چاہے ہمارے پاس, مجھے یہ لالچ ہوتا تھا کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ویٹ ہے. شاید بھائی ہم نے ویٹ لفٹنگ کو ایز اے عبادت کیا. اس کھیل کو ہم نے ایسے کیا جیسے آپ عبادت کر رہے ہیں. سیم دستگیر کا بھی یہی تھا. میں اور دستگیر, میں گیا ہوں 7 دفعہ ایران گیا ہوں. اب میں وہ جو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دماغ میں وہ چیز ہی نہیں آ رہی. 7 دفعہ میں ایران گیا ہوں. اچھا وہاں پہ جب آتے تھے تو وہ سارے کوچ ہی کہتے تھے ہمارے کوچوں کو کہ آپ کے لڑکے فزیکلی بہت فٹ ہے, ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نہیں 5 دفعہ ایرانین نے کہا, انہوں نے کوچوں کو بولا, مینیجر کو بولا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے 5-7 اچھے کھلاڑی یہاں ہمارے پاس ایران میں بھیج دیں, ہم ان کو رہنے کی اور کوچنگ کی فیسلٹیز دیں گے, باقی کھانے پینے کا آپ ارینج کر لیں. ہم واپس آ کے فیڈریشن کو بولتے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں بھیج دو 6 مہینے کے لیے, کیونکہ کم از کم جب آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے کھلاڑیوں کے ساتھ ٹریننگ کریں گے آٹومیٹکلی آپ کو ایک, میرا مطلب ہے کہ ایک آپ کا مائنڈ بنے گا. ابھی بھی یہ پوزیشن ہے. اب پاکستان میں ان کو ابھی چاہیے, اگر آپ نے اولمپک میں کچھ کرنا ہے اس وقت, جو میں نے دیکھا ہے 3-4 کھلاڑی ایسے ہیں ان کو فوری طور پہ کہیں بھیجے ٹریننگ کے لیے. فوری طور پہ 2 بچے 3 بچے گجرانوالہ سے ہیں, 1 اور 2 میرا شاید لاہور سے ہیں.
یہ 5 بچوں کو کہیں ٹریننگ کے لیے بھیجے. دستگیر بٹ کا بیٹے ہیں 2 ہیں جی، وہ بہت ہی اچھے ہیں. اس کے بعد طلحہ کو بھیجے 1 یا 2 میرا خیال ہے لاہور سے ہیں. یہ 5-6 لڑکوں کو، یہ ساتھ ہمارے نیبر ایران ہے ان کے ساتھ بات کر رہے، وہ آپ کو میرا مطلب ہے کہ سہولتیں دیں گے. ہمارے پاس تو سہولتیں نہیں تھی. 87 میں کامن ویلتھ میرا دستگیر کا گولڈ میڈل 100% شیور تھا، کیونکہ جو ویٹ وہ اپنے ٹریننگ میں کرتا تھا نا، اس سے بہت کم ویٹ جس نے اٹھایا وہ وہاں پہ گولڈ میڈل ہوا کامن ویلتھ میں 87 میں آکلینڈ میں. اور میرا سلور 100% تھا، شیور تھا. اور گولڈ کے لیے میں اور وہ نیک ٹو نیک تھے. جو میں گھر میں کرتا تھا وہی ویٹ وہ اٹھاتا تھا. اور مجھے پتا ہے کہ جب میں کمپٹیشن میں ہوتا ہوں، آج تک کبھی ایسا کمپٹیشن میں نہیں ہوا جس میں نے امپروومنٹ نہ کی ہو. اور میرا وہ میڈل ایشین چیمپئن شپ، جونیئر ایشین چیمپئن شپ کے ہمارے میڈل انہوں نے ضائع کر دیے. میں یہی تو رونا ہے. اسی لیے تو دل جو ہے نا، دل دکھتا ہے کہ یار یہ ابھی تک نہیں وہ سسٹم نہیں چینج ہوا. وہ خدا کے بندوں، خدا کے لیے اس کی اسپورٹس کی، ویٹ لفٹنگ کی بہتری کے لیے کچھ کرو. اپنے فائدے، تھوڑے سے فائدے کے لیے 1 کلو گوشت کے لیے پورا اونٹ نہیں ذبح کر دو. خدا کے لیے اس کو آگے جانے دو. ہمارے اوپر بین لگ گیا ہے جی. ہم نے جونیئر ایشین چیمپئن شپ میں شاید بھائی جانا تھا. مزے کی بات، ہمیں بتایا گیا، سارے ملے ہوتے تھے. سیکرٹری صاحب نے کہا جی کہ ٹیم جانی ہے 24 کو. ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا ٹھیک ہے. 23 کو جناب ایک لڑکا اور ایک مینیجر جناب انہوں نے رات کو وہ چلے گئے. انہوں نے کہا جی یہ دونوں، میں اور دستگیر جان بوجھ کے نہیں آئے ایشین چیمپئن شپ کے لیے، تو یہ جانا نہیں چاہتے تھے. ہم سامان باندھ کے دوسرے دن جب لاہور گئے، پتا چلا جی وہ تو کھلاڑی تو رات کو چلا گیا، ایک کھلاڑی اور ایک مینیجر. اور ہم جا کے وہاں پہ ہم نے کہا جی ہمیں تو 24 کا بتایا تھا سیکرٹری صاحب نے. انہوں نے کہا جی نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے اوپر بین لا گیا، 1 سال میرے اوپر، 1 سال دستگیر کے اوپر. یہ تو حالت تھی ان کی. تو اب بتائیں کہ اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے نا وہ پرسنل اٹیک. بھائی دیکھیں ہمارا دل دکھا ہوا ہے. جو آپ نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں نا، جو جب یاد آتی ہیں آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. کیوں کہ ہم نے جو میں کہتا ہوں یہ دستگیر جو جتنی محنت اس نے کی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے بہت بہتر کر سکتے تھے، بہت اچھا کر سکتے تھے. اس لیے کہ ہم نے اس کو سیریس، مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہم جاتے تھے کہ چلو بھائی مقابلہ ہوا لڑ لیا تو بات ختم. نہیں، اس کو ہم سیریس لیتے تھے. پھر آپ اپنی غلطیاں دیکھتے تھے. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2 سال کوئی بندہ نہیں جائے گا، کوئی بندہ اتنی، اور ایک شہر میں رہتے ہیں وہاں سے کلب نہیں جاتے تو ایک دوسرے شہر سے آنا. بٹ صاحب یہ موٹیویشن کیسے آئے گی بچوں میں؟ آپ نے ابھی نو بٹ کا نام لیا اور کچھ ینگسٹرز جس طرح تھا باٹا کہ ان کو باہر بھیجا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ینگسٹرز ہیں اس میں کوئی لسٹ چاک آؤٹ کرتے ہیں آپ 4-5 لوگوں کی جو ٹاپ پہ ہیں اس وقت آپ کے خیال سے، دیکھیں جی جو ڈیزرو کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹریننگ کے لیے؟ بالکل. میں دیکھیں جو جتنا کہ میں نے دیکھا ہے، یہ 3 لڑکے تو میرے سامنے ہیں، کیونکہ ایک طلحہ ہو گیا اور اس کے بعد نو ہے اور حنزلہ ہے، اس کا بھائی ہے. دونوں یہ اوپر والے ویٹ کے ہیں، ہیوی ویٹ اور سپر ہیوی میں. یہ 3 لڑکے تو یہاں پہ گجرانوالے میں ہیں. میرا خیال ہے 1 یا 2 چھوٹے ویٹ کے لاہور میں ہیں. اب مجھے ان کے نام نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا 5-6 کا آپ ایک بنا کے پیکج، مطلب یہ ہے کہ جو اس میں سے یہ نہیں ہے سفارش نہیں، جو بچہ جس میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے. یہ جو بچے ہیں یہ تو ابھی بیبی ہیں. یہ جو حنزلہ ہے یہ ہیوی ویٹ کا ہے، اور یہ ہے کہ ابھی اس کی ہی از اباؤٹ 17 ایئر اولڈ. اور اسی طرح نو جو ہے، کیونکہ ان کے پاس 5-7 سال ہیں. دیکھیں شاہد بھائی جب ہم نے شروع کی تھی نا، میں نے جب شروع کی تھی تو میں نے شروع کی تھی 16-17 ایئر کی ایج میں. ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں ویٹ لفٹنگ شروع کراتے ہیں بچوں کو 5-6 سال کی. جس عمر میں ہم شروع کرتے ہیں نا، اس عمر میں وہ ورلڈ چیمپئن ہو کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم اتنے بیہائنڈ ہیں. لیکن یہ جو ہے جو انڈیویجول جنہوں نے اپنے بچوں کو کرائی ہے، جیسے دستگیر نے
نو اور حنزلہ کو کرائی ہے، یہ اس نے ارلی ایج میں، کیونکہ اس کو خود شوق ہے، یہ اس کا نو کا ایک چچا بھی کرتا تھا، مطلب یہ ہے کہ یہ تو ان کا پوری فیملی کے اندر ہے. اسی طرح یہ شجاع کے جو ہے جو فیملی ہے، انہوں نے میرا مطلب ہے ساری عمر انہوں نے یہی ویٹ لفٹنگ ہی کی ہے، انہوں نے اتنے اچھے اچھے کھلاڑی پروڈیوس کیے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ ان کو ایک تو ان کو بچوں کو باہر بھیجے، دوسرا جو اچھا کر رہے ہیں، جو کلب اچھا کر رہے ہیں نا ان کو سپورٹ کریں، ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرے، ان کو ڈویژن اور پنجاب کی فیڈریشن سپورٹ کریں. یار پیسے لے کے اپنی جیب میں مت ڈالو، یہ نہیں کہو کہ ہم دیکھ. پاکستان سپورٹ بورڈ کو چاہیے کہ ڈائریکٹ اگر آپ کے پاس ہے سامان ہے ویٹ ہے، آپ انڈیویجولی ہر کلب کو دے، ایک سیٹ، کسی کو ایک سیٹ دے کسی کو کچھ. یہ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ان کو پتہ، وہ ہمارے بہت سارے کلبوں میں تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ویٹ ہی نہیں ہے. اب میرا مطلب ہے کہ آپ پھر جب آپ باہر کھلاڑی بیچتے ہیں اولمپک، ایشین گیم یا کامن ویلتھ میں، پھر کہتے ہیں او جی کھلاڑی وہاں پہ گئے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور بہت سارے تو جاتے ہیں ویسے سیر کرنے کے لیے، اور جس چیز کی سفارش ہوتی ہے اس کو ساتھ ڈال، ہمارے ساتھ جاتے رہے ہیں بہت سارے. شاہد بھائی میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے اس وقت بھی ایسے ایسے لوگوں کو پاکستان کا بلیزر پہنا دیا ہے کہ خدا کی پناہ. میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کریں، میں جب نیشنل ہوا نا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے جو استاد تھے نا وہ کہتے تھے بیٹا آپ نے نا یہ پاکستان کا کلر لینا ہے. مجھے پتا تھا شاید جب نیشنل ہوتے ہیں تو آپ کو کلر ملتا ہے. میں نیشنل ہوگا، میں جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. وہ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، جب آپ باہر جائیں گے پھر آپ کو وہ کلر ملے گا، وہ آپ کو بلیزر ملے گا، وہ پاکستان کا جھنڈے کے ساتھ آپ کو جب وہ بلیزر ملتا ہے تو وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ انہوں نے تو وہ بیچا ہے، یہ بلیزر بیچے ہیں انہوں نے ان کو. بٹ صاحب یہ بتائیے، جی آپ ابھی ینگسٹرز کے نام لے رہے تھے، جس طرح نو بٹ ہے، ایک عبداللہ بٹ ہے ادریس بٹ صاحب کا بیٹا لاہور میں. ہاں بالکل، میں نے کیونکہ یہ بھی ادریس بٹ صاحب بھی آپ کے ساتھ ساتھیوں میں سے ہیں پرانے. ہاں جی اور بڑی ہی اب اتفاق ایسا ہے کہ جو لوگ لیجنڈز ہیں، دستگیر بٹ صاحب ہو گئے، ادریس بٹ صاحب ہو گئے، ڈفرینٹ ریجن میں لوگ جو سمائے ہوئے ہیں، پرانے بلڈرز ہیں، سوری ویٹ لفٹرز ہیں. تو یہ ویٹ لفٹرز جو ہے ان کی فیملیز کو بھی ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کو بھی مواقع میسر نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ بھی صرف اس وجہ سے کہ یہ ان لوگوں کے بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور ان کے ساتھ ان کی پرسنل گرج ہے. تو ادریس بٹ صاحب کے لیے اور عبداللہ بٹ صاحب کے لیے بھی کچھ بہترین کہہ دیجئے. جی بالکل، ادریس بٹ صاحب بڑا پیارا بندہ ہے، میرے اور دستگیر کے ویٹ کیٹیگری میں ہوتا تھا وہ. اور ہماری شاید بھائی ایسے ہے کہ ہم بہت اچھے دوست بھی تھے، لیکن ہم ایک ہی ویٹ کلاس میں، کیونکہ میرے ساتھ اس نے کم ہی کمپیٹ کیا لیکن دستگیر کے ویٹ کلاس میں ہوتا تھا. لیکن جب ہم مقابلے میں ہوتے تھے تو پھر ہم دوستی شوستی نہیں ہوتی تھی اس وقت پھر وہ دشمنی ہوتی تھی. لیکن بہت پیارا بندہ ہے، اور اس کی آپ نے بہت اچھا کیا جو ذکر کیا ہے. میں نے کہا نا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے، ہاں عبداللہ اور نو سیم کلاس کے ویٹ کے ہیں سپر ہیوی میں، اس کو ہاں بالکل اس کو بھی بھیجیں. دیکھیں اگر آپ اس کو نو کے ساتھ بھیجیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہر ویٹ میں ایک بندہ بھیجنا ہے. اگر کسی ویٹ کلاس میں 2 لڑکے اچھے ہیں 2 کو بھیج دیں. اور یار اگر آپ 6 مہینے کے لیے 6 ماہ کے لیے آپ ان کو بھیجیں، شاید بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ اتنا آپ دیکھیں گے ڈفرنس ان میں. دیکھیں ابھی جو نو ہے نا وہ اس وقت ورلڈ اور اولمپک اسٹینڈرڈ کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے، ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ میں نے ابھی اس کی دیکھی ہے، کیونکہ میں گائے بگائے اس کی دیکھتا رہتا ہوں، اس کی نیشنل چیمپئن شپ یا باہر وہ گیا اس کا کمپٹیشن دیکھتا ہوں، اس کی کبھی کبھی مجھے دستگیر ٹریننگ بھی اس کی بھیجتا ہے. اس بچے میں ماشاءاللہ اتنا زور ہے. اسی طرح اس کے چھوٹے بھائی کی بھی یہی سچویشن ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اونلی 1 ہوں گے تو آپ کے ساتھ آپ اپنا کیسے گول سیٹ کریں گے، ان کے ساتھ ٹریننگ کون کرے گا. اب جب آپ کے ساتھ آپ سے 10-20 کلو زیادہ کرنے والا ہوگا تو پھر آپ کو ایک ہوگا کہ ہاں یار میں نے اس کو پکڑنا. جیسے میں گجرات سے گجرانوالہ جاتا تھا اس وقت دستگیر بٹ اور چودھری امین صاحب وہ بہت زیادہ اٹھاتے تھے، میرے سے زیادہ ویٹ اٹھاتے تھے.
لیکن میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں نے ان کو پکڑنا ہے. میرے کو ایک موٹیویشن سی مل جاتی تھی کہ ہاں بھائی میری طرح یہ بھی ہے, 2 ہاتھ ہیں ان کے, 2 ٹانگیں ہیں, تو اگر یہ اتنا کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو پھر یہ جو چیز ہوتی تھی نا, یہ مجھے اس سٹیج پہ. اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب کہیں ٹیم جانی ہوتی تھی نا, تو دستگیر کا اور رافع بٹ کا نام سب سے پہلے ہوتا تھا, کہ 2 ہی بندے تھے اس وقت کے جنہوں نے میرا, اگر یہ جا رہے ہیں تو پھر کھلاڑی باہر جا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہاں اس کو بھی, اس کے ادریس کے بیٹے کا, وہ بھی بہت اچھا ویٹ لفٹر ہے, اس کو بھی بھیجے. بالکل دیکھیں آپ کو میں کہتا ہوں بیسٹ جو ہے نا اس وقت, بیسٹ ہمارے پاس جو اویلیبل ہے, ایران کے ساتھ آپ کر لیں, چائنا کے ساتھ کر لیں. مطلب یہ ہے کہ فیڈریشنوں کے ساتھ فیڈریشنیں اس طرف نہیں جائے گی, فیڈریشن کے سیکرٹری صاحب کچھ نہیں کریں گے, نہ پریزیڈنٹ صاحب, وہ اپنا بریف کے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ خاص طور پہ, آپ کو پتا ہے کہ ایک فائٹ چل رہی ہے, اور دونوں سائیڈ پہ اچھے لوگ بھی ہیں اور دونوں سائیڈ پہ سازشی لوگ بھی موجود ہیں. اگر 2 گروپس کی بات کی جائے میں, تو آپ جو اچھے لوگ ہیں, بھلے وہ ظفر بٹ صاحب والی سائیڈ پہ ہیں, خضر والی سائیڈ پہ ہیں, یا دوسری سائیڈ پہ حافظ عمران بٹ صاحب والی, مینس کہ جو رائٹ پرسنز ہیں ان کو کیا رائے دیں گے؟ شاہد بھائی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 سائیڈ ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ حافظ صاحب تو پچھلے میرا خیال ہے 20 سال سے چمٹے ہوئے ہیں پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کو. اس کے ساتھ ملک صاحب ہیں, انہوں نے ساتھ اپنے بنا لی ہے وہ پاور لفٹنگ کی, ساتھ انہوں نے فیمیل کی ویٹ لفٹنگ بنا لی ہے. اچھا یہ لوگ پچھلے 10 سال سے 20 سال سے کر رہے ہیں. اب مجھے یہ کوئی بندہ یہ بتا دے کہ انہوں نے اس پچھلے 20 سال میں کیا کیا ہے اچھا, کہ ہم کہیں کہ ہاں یار انہوں نے اچھا کیا, یہ دوسرے جو ہیں وہ نہیں اچھا کریں گے. یہ دوسرے والی سائڈ جو ہے یا اس والی سائڈ ہے, ہمیں ان سائڈوں سے ہم تو کہتے ہیں کہ جو بندہ, اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے جیسے حافظ صاحب ہیں, چھوڑیں یار ریٹائرمنٹ لے لیں. میرا مطلب ہے کہ نئے بچوں کو آنے دیں آگے, جیسے آپ نے نام لیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میں نے تو اس سے پہلے بھی بولا تھا, جیسے آپ نے اگر کوچ بھیجنا ہے آپ اس ادریس بٹ کو بھیجیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اسلام آباد, دیکھیں یہ کیسی بدقسمتی ہے, اسلام آباد میں بھی وہ بچے وہ بھیجیں گے, اصل کھلاڑی کو نہیں بھیجیں گے. چاہے وہ اگر کسی چھوٹے شہر کا نا, وہ بھائی آپ جب ہم کرتے تھے کوئٹے سے بھی آتے تھے, سائی وال سے بھی آتے تھے, فیصل آباد سے بھی کھلاڑی آتے تھے ٹریننگ کے لیے. اب یہ کیا کرتے ہیں اپنی پسند کے, اچھا بھائی چل تجھے میں بھیج دیتا ہوں ادھر اسلام آباد کیمپ میں, ادھر آپ جا کے رہنا آرام سے, میرا مطلب ہے کھانا پینا یہ ہے وہ ہے. باقی جو ہے جو ان کے اپنے ہیں وہ نہیں جاتے وہاں پہ, لیکن ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں, یہ فنڈ لیتے ہیں پاکستان سپورٹ بورڈ سے, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سے لیتے ہیں, لیکن ان کھلاڑیوں کو نہیں پہنچتا. یہ تو ہمارے آزمائے ہوئے بازو میں, ان کو بار بار مت آزمائیں, یہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا, انہوں نے صرف اور صرف انہوں نے چوری کرنی ہے. انہوں نے فیڈریشن کا بیڑا غرق کر دیا ہے ویٹ لفٹنگ کا. انہوں نے اچھا دیکھیں نا 2 فیڈریشنیں بن گئی ہیں, اور اس میں کس کا نقصان ہے مجھے یہ بتا دے. آپ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لیجنڈ ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بھی تو یہی پرابلم ہے نا, جو ان کی بات نہیں مانے گا, جو ان کے ساتھ نہیں چلے گا, جو ان کو فالو نہیں کرے گا, اس کے اوپر بین لگا دیں گے. اب دیکھیں نا کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک بندہ گھر سے آتا ہے سپورٹس کرتا ہے, جب وہ اس سٹینڈرڈ پہ یا اس لیول پہ پہنچتا ہے آپ اس کے اوپر بین لگاتے ہیں فار لائف. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کچھ بھی ہو, کچھ بھی حالات ہو, خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں برے سے برے حالات بھی ہوں, کھلاڑی کے اوپر بین مت لگے. اگر آپ نے اس کو پنش دینی ہے, اور وہ بھی اگر کوئی سالڈ ریزن ہو, کھلاڑی کو اگر آپ نے پنش دینی ہے کہ اس نے مس بہیو کیا ہے یا کوئی اس نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو, میرا مطلب ہے دو کمپٹیشن کے لیے اس کو باہر نکال دیں. دیکھیں کھلاڑی تو اگر آپ اس کے اوپر فار لائف بین لگا دیں گے, انہوں نے 50 کھلاڑی, یار میں شاید بھائی آپ کو گجرا والا سے گن کے بتا دیتا ہوں, 50 کھلاڑی کے اوپر انہوں نے بین لگا دیا.
है जी। ये सारी फैमिली, मलक फैमिली सारी के ऊपर, और डार फैमिली, मलक फैमिली के ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया। क्या है, सिर्फ जाती ना, क्योंकि वहां पे जाके हम आप सलाम नहीं करते उनको, भाई हम नहीं करते सलाम भाई। किस देखे ना, जो बंदा अपनी मेहनत से आता है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शायद भाई ना मेरे पास कोई सिफारिश थी ना मैंने कोई सिफारिश की, छोटे से शहर से मैं आया, हमारे पास तो हमारे शहर में तो वेट लिफ्टिंग 1979 में शुरू हुई। वेट लिफ्टिंग 1979 में शुरू हुई, मैंने शुरू की 1979 में, और 1983 में मैं पाकिस्तान का चैंपियन हो गया, 3 साल में, शायद भाई 3 साल के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान का चैंपियन हो गया। 1979 में हमारे शहर में वेट लिफ्टिंग शुरू हुई, और साथ में बॉडी बिल्डिंग करता था। बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर गुजरात, गुजरावाला डिवीजन में सिल्वर मेडल, और पंजाब का ब्राउन मेडल बॉडी बिल्डिंग में भी। फिर मैंने रियलाइज किया, और मेरे उस्ताद थे हाजी मोहम्मद अफजल साहब, उन्होंने कहा बेटा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, एक चूज कर लो स्पोर्ट्स। मैंने कहा फिर मैं वेट लिफ्टिंग करूंगा। तो ये है कि आजकल की जो नई जनरेशन है, देखे ना, जब तक उनको को नजर ही को नहीं, यहाँ पे अब सारे सियासत खेल रहे हैं, नुकसान किनका हो रहा है, खिलाड़ियों का। टाइम तो जा रहा है, देखिए आप उसको नहीं रोक सकते, वक्त गुजर रहा है, बहुत तेजी के साथ जा रहा है। अगर आपने अच्छा रिजल्ट लेने हैं, अच्छा कुछ करना है खुदा के लिए, ये इन बच्चों को कहीं भेजें, ट्रेनिंग के लिए भेजें, कहीं भी भेज सकते हैं आप जहां आपको समझते हैं। और ये है कि इनको ऐसे मुल्क में भेजें, ये ना हो कि आप इनको मालदीव भेज दें या श्रीलंका भेज दें, वहां पे भेजें जहां पे वेट लिफ्टिंग हो रही है और जिनका स्टैंडर्ड है, और उन वहां पे जाके क्या आप इतने पैसे लगाते हैं, तो ये है कि इस अगर आपने मेडल, और ये मजे की बात ये है कि ये एक खिलाड़ी का एक मेडल है, ये नहीं है कि हॉकी के 11 खिलाड़ी जाएंगे, या मेरा मतलब है कि वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के खिलाड़ी 12 होंगे तो उनका एक मेडल कंसीडर होगा। यहाँ पे वेट लिफ्टिंग में एक खिलाड़ी का एक मेडल होगा। इसी तरह आपकी रेसलिंग देख ले, रेसलिंग बर्बाद हो गई है, रेसलिंग में भी यही प्रॉब्लम है, बॉक्सिंग में भी यही है। जैसे जैसे लोग आए हैं, इस तरह के लोग आए हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद, इनको हटाएं बस, एक ही है, ये अच्छे बुरे और ये आजमाए, इनको क्लीन अप करें, और नए लोग आने चाहिए, कोई भी हो। देखे शायद भाई, अगर मैं यहाँ पे बैठ के मैंने 2-3 उसकी तला की ट्रेनिंगें देखी, मैंने दस्तगीर को फोन किया, मैं कहा यार उसका मुझे नंबर लेके दो, फिर उसने कहा अच्छा मैं करूंगा, उसने मुझे उसके बाप का नंबर दिया। मुझे क्या वक्त पड़ा, मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने उसके बाप को फोन किया, मैं कहा यार इसकी ये प्रॉब्लम है, मैं कहा इसलिए कि उसकी हाइट और उसका बॉडी स्ट्रक्चर मेरी तरह है। मैं जब उसको देखता हूँ, क्योंकि जब वो वेट लेके खड़ा होता था तो उसको चक्कर आते थे, उसको डिजीनेस फील होती थी, यही मेरी पोजीशन होती थी। मैंने कहा उसको सेम मेरे वाली प्रॉब्लम है, उसको बोलो ये करे, ठीक है। आपको देखिए, अगर आपने हिदमत करनी है, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई ओहदा होगा या आपके पास कोई टूर होंगे या आपको सैर शैर करेंगे। अगर आपके ऊपर अल्लाह का फजल है तो आप वैसे घूमे फिरें यार, जाके लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन है कि बच्चों के माल के ऊपर नहीं करें। अगर आपको ये हराम खाने की आदत पड़ गई है तो फिर उसका कोई हल नहीं है। अल्लाह ताला भी फिर कहता है कि फिर इन लोगों के दिलों के ऊपर मोहर लग गई है कि ये कभी भी नहीं ठीक हो सकते, कि ये बच्चों का माल नहीं खाएं, खिलाड़ियों का माल खुदा के लिए ना खाएं, क्योंकि इनकी आपको आहें पड़ेंगी, और ये है कि इसका रिजल्ट जो है ना बहुत बुरा, यहाँ पे भी और आखिरत में भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नाज़रीन, राफे भट्ट साहब ने बड़ी ही अच्छी राय दी, खास तौर पे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो अब्दुल्ला भट्ट हो, नू भट्ट हो, तला भट्ट हो, या वो डिजर्विंग खिलाड़ी जो किसी भी वेट कैटेगरी में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से एक क्लस्टर को कम से कम, जो उन्होंने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया कि सस्ता तरीन है कि ईरान में भेजा जाए, जहां पे वेट लिफ्टिंग हमारे से बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे हो रही है। वहां जाएं, वो बच्चे उनके साथ ट्रेनिंग करें जो लेजेंड्स वहां के हैं, तो यकीनन उनमें एक इनकलाबी तब्दीली आई जा सकती है। एक और बात राफे भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी की कि एक लड़के पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक मेडल लेके आ सकती है, जबकि बाकी जो टीम गेम्स होती हैं जैसे हॉकी है,
یا باسکٹ بال ہے یا کوئی اور ڈفرینٹ گیمز ہیں، ان گیمز پہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے. بہت سارے کھلاڑی یعنی کہ ہاکی کے تو کم از کم 25-30 جاتے ہیں، پورا جو کنٹینجنٹ جاتا ہے، اور اس کی ٹریننگ پہ جتنا اخراجات ہوتے ہیں، اگر اس سے 10 گنا کم بھی ان کھلاڑیوں پہ لگا دیا جائے تو یقیناً پاکستان کا نام اولمپک میں آ سکتا ہے. ویٹ لفٹنگ ایک ایسی سپورٹ ہے جس میں پاکستان میں انتہا درجے کا ٹیلنٹ ہے. اگر ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے اسکروٹنائز کر کے اس کو بہترین طریقے سے ایک اچھے اصولوں کے تحت ود گڈ گورننس اکاؤنٹیبل جو سسٹم ہے اس کے تحت اگر اس فیڈریشن کو بنا دیا جائے اور ینگ ٹیلنٹ لائک حافظ ظفر صاحب، خضر صاحب اور ڈفرینٹ جو ینگ لوگ ہیں، اگر ان کو ذمہ داری سونپ دی جائے تو یقیناً پاکستان میں پہلے سے بڑھ کے بہترین انداز میں فیڈریشن کو گورن کیا جا سکتا. ان کا اگر فیڈریشن کے لیے کچھ کیا ہے تو میں بھی آج انہیں دعوت دیتا ہوں، حافظ عمران بٹ صاحب کو بھی اور راشد ملک صاحب کو بھی، کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا. کہ جس طرح رافع بٹ صاحب نے بڑی اچھی ایک اور بات کی، وہ یہ ہے کہ طلحہ بٹ کو فائنینشلی سپورٹ کر دینا یا اس سے زیادہ سے زیادہ کبھی وزیر اعلیٰ دے رہا ہے کبھی کیا کر رہے ہیں، اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اسے ایک بہترین کلب بنا دیتے تو آنے والے کئی سالوں تک کئی طلحہ بٹ وہاں سے پیدا ہو. ہاں، آپ نے انہیں سپورٹ کیا، یہ بڑی اچھی بات ہے. حکومتی ذرائع کو اور رسپانسبل اداروں کو رافع بٹ صاحب نے ایک اور بہت اچھی بات کی کہ جو کچھ بھی کرنا ہے جلد کریں اور اس فیڈریشن میں سے اس گند کو صاف کریں، کیونکہ جتنی جلدی یہ ہی جلدی پاکستان میں ویٹ لفٹنگ کا عروج ہوگا اور انشاءاللہ 2024 یا 2028 کے اولمپک میں پاکستان ویٹ لفٹنگ میں انشاءاللہ بہترین کارکردگی دکھائے. بہت شکریہ ناظرین، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں سنا اور مجھے یقین ہے کہ ویٹ لفٹنگ کے مسائل کو حل کرنے میں ذمہ دار لوگ اس کو محسوس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.